Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum khawateen wa huzrat. Thank you so much for streaming us on Tamasha, Mike, or watching us on Jio Super Live. You are watching The Dugout. Mujhe kehte hain Shahzad Hasan Khan. With me, I'm really lucky. I've been joined by my wonderful colleague who happens to be Miss Mehak Khokhar. Hello, Meher. Assalamu alaikum. How are you feeling today? I am feeling really good today, actually. Got to watch a really exciting match in this World Cup. Probably the best match that, we could witness in a World Cup. So, yeah, my spirits are pretty high. Exactly. Well, that's wonderful. I think it was all about entertainment today. If we are to kind of speak about South Africa and Afghanistan, certainly congratulations to Pakistan as well. We've got 4 points on the board for now. But I think first things first, what we really need to do over here, we really need to kind of speak about the amazing gentlemen who've actually made their way to dugout today. और जैसा कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं हम उनको एक दफ़ा फिर से कहेंगे कि यार dugout जो है वो हर रोज़ कोशा रहते हैं इस कोशिश के लिए कि हम जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं उन सबको यहाँ पर बुलाएं और उनसे जो है वो दिल की बातें भी करें और क्रिकेट के एनालिसिस भी लें. हर बॉल हर डिलीवरी के ऊपर एक अलग बात, एक अलग तज्जिया जो है वो होना चाहिए. इसी कड़ी में या इस कड़ी को कड़ी से मिलाते हुए मेरे ख्याल है महक जो है वो हमारे इस अमेजिंग डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन का जो है वो वेलकम करेंगे ऑन द सेट्स ऑफ डगआउट. सो महक, व्हाई डोंट यू डू द ऑनर्स? Yes, definitely. On my left, we have our regular panelist and analyst, of course, the all-rounder, the T20 specialist, Imad Wasim. Yet again, Imad, Assalamu alaikum. Thank you for being here with us one more time. اور میرے رائٹ پہ ہمارے پاس ایک نیا چہرہ ہے دا ڈگ آؤٹ میں, لیکن ایک ایسا چہرہ جس سے آپ لوگ بہت ہی فیملیئر ہوں گے. ہی از اے سپر اسٹار. ہی ہیز بن آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 چیمپئنز ٹرافی ونر. ساتھ میں پاکستان کے لیے کی او ڈی آئی اور ٹیسٹ کیپٹن بھی رہ چکے ہیں. اٹ از نن ادر than Pakistan's former international cricketer who gives a brilliant analysis as well, by the way. It is Azhar Ali. Azhar, assalamu alaikum. So good to have you here with us. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you. Alhamdulillah. سب سے اچھی مزیدار بات ہے وہ یہ کہ آج پروگرام کے جو آخری 5 منٹ ہوں گے ان میں ہم اظہر بھائی کے ساتھ جو ہے وہ 1-on-1 بھی کریں گے. اینڈ اٹس بیکاز آف دا فیکٹ کہ سلیکشن میں بھی انہوں نے کافی جو ہے وہ کام کیا ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد یہ میرے خیال ہے واحد یا شاید چند ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو خود سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں باس ہم سے اور نہیں ہو رہا, ہم جانا چاہتے ہیں. بٹ اسپیکنگ آف اظہر بھائی جو ہے وہ کمپیکٹ ٹیکنیک کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ایک ایسے اوپننگ بیٹر جن کے پاس پیشنس کا پلیتھورا تھا. ناٹ جسٹ دیٹ کہ ٹیسٹ کی بات ہے 97 ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے. ہم بھی دعا گو تھے کہ یہ 100 ہو جانے چاہیے. انفارچونیٹلی نہیں ہوا, بٹ آئی تھنک 97 از کوائٹ لاٹ. 7142 رنز بنائے. او ڈی آئیز کی بات کریں 53 او ڈی آئیز کھیلے, 1845 رنز بنائے. سو اظہر بھائی تھینک یو سو مچ. ویری وارم ویلکم ٹو دا ڈگ آؤٹ. پروگرام کا ذرا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی. سب سے پہلے مہک میرا خیال ہے پوائنٹس ٹیبل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اس دفعہ ہمارے پاس جو ہے وہ گروپس جو ہیں وہ زیادہ ہیں, ٹیمز بھی زیادہ ہیں. تو لوکنگ ایٹ دا پوائنٹس ٹیبل میرا خیال ہے جو گروپ اے ہے اس کی سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر ہم گروپ اے کے حوالے سے بات کرتے ہیں سو لوکنگ ایٹ دیٹ آئی تھنک پاکستان لیڈیز اینڈ جینٹلمین از دا لیڈر of the board for now because we played 2 matches, we won 2 matches with a net run rate of 0.932. On number 2 is India. اور جو انڈیا اور پاکستان کا کلیش ہوگا میرا خیال ہے اس سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگی. لکس لائک جیسے کل اماد نے کہا کہ we have already made it to the Super 8. I hope that I'm not saying it early, but yes, we've made it to the Super 8. Moving on towards Group B, it's Zimbabwe at the top with 2 points, and then there's Sri Lanka following them, and other than that, Ireland, Oman, and Australia weren't able to get any points, but Ireland might be able to get a point today against Australia. Yeah. Sorry they're playing pretty well so far. Yeah, I'm sorry if I'm jinxing it, but I think so that Ireland is going to put up a good game. Moving on towards the next 2 groups, which are the Group C and Group D. Speaking about Group C, ladies and gentlemen, I think this is going to be a tricky group over here because this group actually consists of West Indies, Scotland, England, and then Nepal and Italy. West Indies for now sits at the top, then there's Scotland. اور ویسٹ انڈیز کا بھی رات کو میچ بھی ہے تو میرے خیال ہے انگلینڈ کے خلاف ہے, تگڑا میچ ہوگا. وی وٹنسنگ دیٹ. اینڈ دین گروپ ڈی لوکنگ ایٹ دیٹ اٹس نیوزی لینڈ ایٹ دا ٹاپ with 4 tables comfortably 4 points, and then South Africa with 4 points, and then Afghanistan looks like as if they're losing hope to make it to the Super 8, and then UAE, well, Canada, یہ 2 ایسی ایسوسیٹ ٹیمز. UAE نے بھی اس دن اچھا کھیلا بٹ کینیڈا ایسی ایک ایسوسیٹ ٹیم نظر آئی جو باقیوں کے مقابلے میں شاید تیاری ان کی مکمل نہیں تھی. اچھا یہ گروپ ویسے کافی مشکل گروپ ہے کہ آپ کے پاس ایک 3 ایسی ٹیمز آ گئی ہیں گروپ میں جو سیمی فائنل تک پوٹینشلی جا سکتی تھی. نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ اینڈ افغانستان. ہاں, لائک اٹس اے پریٹی ٹف. اور باقی گروپ میں آپ کو لگتا ہے صرف 2 ہی تھی؟ نہیں, دونوں دیکھیں ہر گروپ سے 2 نہیں آگے جانا تھا سپر 8 میں, بٹ آئی مین کہ 3 اتنی تگڑی ٹیمز آ گئی ایک ہی گروپ میں, تو آئی تھنک یہ کافی ہی ایگزیکٹلی. اینڈ دیر از اے ریزن مہک کہ ہم کیوں پوائنٹس ٹیبل کے حوالے سے بات کریں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے آج جو میچ ہوا ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کے بیچ میں, میں چاہتا ہوں اظہر بھائی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اظہر بھائی سب سے پہلے آپ سم اپ کر دیں کیسا گیم تھا, کیا تھا, پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں جاتے ہیں.
یہ سب کریں کہ میں سب اچھا آپ سب کر لیں نہیں آپ کر لیں کیونکہ آپ نے بڑے غور سے مجھے لگا تھا کہ میں نے سب کرنا تھا لیکن نہیں آپ سب کریں. I think it was a wonderful game. ایسے گیم جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. ڈبل سپر اوور فرسٹ ٹائم ایور ہوا ہے اس طرح کا گیم. اور آئی تھنک جو بھی فینس تھے اسپیشلی جو ہم تو انجوائے کر رہے تھے ایز اے نیوٹرل, بٹ جو ساؤتھ افریقن فینز اور افغانستان کے فینز ہیں وہ یہ میچ دیکھ رہے ہوں گے تو آئی تھنک ویک ہارٹیڈ لوگوں کے لیے وہ نہیں تھا. بٹ آئی تھنک امیزنگ فنش, went to the wire twice, thrice. So amazing to see the emotions. Unfortunately for Afghanistan, they ended up on the wrong side. But fantastic effort from the both teams. اچھا ویسے افغانستان were so close to making history. پہلی دفعہ وہ ساؤتھ افریقہ کو in an ICC T20 ورلڈ کپ میں ہراتے ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایڈیشن میں انہوں نے آسٹریلیا کو اپسیٹ کر کے سیمی فائنل تک پہنچے تھے. تو when we talk about modern day cricket, تو بات ساری اسکل سیٹ میں جتنی بھی ٹیمز اس لیول تک پہنچتی ہیں they have the skill set. لیکن جب بات کریں it comes down to who's more calm, who can handle the nerves and the pressure better. تو یہ جو گیم تھی I think this really did justify that. ایک چیز بہت اچھی تھی افغانستان کی کہ نارملی ہم نے دیکھا وہ ٹارگیٹ سیٹ کر کے جیتتے ہیں, بٹ اب فرسٹ ٹائم ایسا دیکھا کہ اتنا بڑا ٹوٹل T20 میں بڑا 187 کا ٹوٹل اتنا ایزی نہیں ہوتا چیز کرنے کے لیے, اور اسپیشلی اگینسٹ ساؤتھ افریقن فیلڈنگ سائڈ, آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈنگ سائڈ ہے وہ. تو آئی تھنک کہ ان کا اس ٹارگیٹ تک پہنچنا اسپیکس والیوم کہ وہ ان کی کرکٹ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی وہ والا جو لاسٹ فیز کو جیتنے والا ڈائلیما ہے نا وہ اوور دا لائن نہیں جا پا رہے. پاکستان سے کافی میچز وہ ایسے ہارے جو آلموسٹ وہ جیت چکے تھے سوری. تو آئی تھنک کہ وہ ان کا تھوڑا سا رہ گیا ہے, بٹ آئی تھنک کہ جتنی کم عرصے میں انہوں نے یہ کرکٹ اپنی امپروو کی ہے, اٹس امیزنگ ٹو سی. Exactly, it is certainly amazing to see, which is why I'm going to move on to Imad over here. Imad, جیسے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی اور میرے خیال ہے ہم بھی اس کے حوالے سے کل بھی بات کر چکے تھے کہ افغانستان has improved many folds. دوسری جانب ساؤتھ افریقہ has been there for a longer period of time. ایسا نہیں ہے کہ ساؤتھ افریقہ is new یا newbies. But the kind of mistakes that they have made today look like as if South Africa is missing on to that as well کہ وہ بھی finish line نہیں cross کر پا رہے. Because looking at the last over میں جو ایک چیز essential نظر ہے, ایک تو رباڈا پہلے بھی پچھلے میچ کی بات کرتے اس پہ بھی نو بالز پہ ذرا کنسسٹنٹ رہے, پھر ایک نو بال رباڈا کی جو ہے اس نے پورے گیم کو تبدیل کر دیا. اینڈ جیسے اظہر بھائی نے کہا کہ it wasn't really for the weak hearted. So what do you have to say? Look, اتنے اس گیم میں جس طرح ساؤتھ افریقہ نے کی ہے, لیپسز کیے ہیں, 2 سپر اوور تک پہنچ گئے. آئی تھنک کریڈٹ افغانستان کو جاتا ہے سب سے پہلے کہ اظہر بھائی نے جیسے کہا کہ اتنا بڑا ٹوٹل, گرباز ٹاپ کوالٹی پلیئر ہے, 84 اگر وہ رنز کر رہا ہے, ون سائیڈڈ کر دیتا ہے جب بھی وہ میچ کھیلتا ہے. سو This is the moment where the game actually changed. کیچ بھی ہو گیا, ایسا لگا کہ ساؤتھ افریقہ جیت گیا. اچھا یہ میرا خیال ہے ہم سپر اوور پہ چلے گئے. بخ جو ہے وہ تھوڑا سا بات کو کم سنتا ہے. Go ahead. تو بات اس طرح ہے کہ جب آپ کی ٹیم کروشل مومنٹس پہ اس طرح کی غلطیاں کریں تو بہت بڑی ٹیمز ہوتی ہیں, انڈیا ہو گئی, پاکستان ہو گئی, وہ ایسے جانے نہیں دے گی ساؤتھ افریقہ کو. اور ساؤتھ افریقہ کی میں نے بات کی, یہ آ گیا وہ موقع, یہ والا نو بال دیکھیں آپ, اس میں تو وکٹ بھی مل گئی تھی. وکٹ بھی مل گئی, آل آؤٹ ہو گئے تھے, ساؤتھ افریقہ جیت کیا تھا پھر ایک دم سے. بٹ اسٹل 12 رن بنانا آخری اوور میں, آخری پلیس بڑی بات ہوتی ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ساؤتھ افریقہ ون ڈیز میں ہمیشہ آپ کو لگا کہ سیمی فائنل تک جاتی ہے اور وہ چوک کر جاتی تھی, پھر فائنل میں گئی ہے اور جس طرح کھیلا ہے انہوں نے زبردست کھیلا تھا. سو آئی تھنک اس کنڈیشن میں ان کے پاس ایک اسپنر ہے, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نیوزی لینڈ لیگ کر رہا ہے, ایک ایکسٹرا اسپنر ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف مہاراج ہے جو اچھا اسپنر ہے, کوئی رسٹ اسپنر ایسا نہیں ہے. پہلے شمسی ہوتا تھا, عمران طاہر ہوتا تھا, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا کیونکہ ڈیپر ان دا ٹورنامنٹ ساؤتھ افریقہ کے لیے رن چیز تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن کین دے ڈیفینڈ, یہ کویشچن ہے ساؤتھ افریقہ کے. اور انہوں نے بلکہ مہاراج کو یوز بھی کیا تھا. It was quite surprising that they went with a spinner in that second super over, but it worked out really well for them. اب Tristan Stubbs کی بات کریں تو he wasn't even going to be included in the South African team, اور اس super overs میں he really did stand out for them. پہلے تو سب سے پہلے he was the reason کہ دوسرے super over میں میچ چلا گیا. انہوں نے آخری بال پہ چھکا مارا, اور پھر دوسری super over میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 3 لگاتار چھکے مارے. So I mean how good has this match been for him? اگین ایسی پرفارمنسز نا آپ کے کانفیڈنس کو بہت لفٹ کرتی ہیں, اور آئی تھنک یہ انڈر پریشر جیسے ہم بات کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ کی مسٹیکس کی, تو ایک یہ ایسا برائٹ اسپاٹ ہے ان کے لیے کہ ونس یو مے بی ناٹ بی کنسیڈرڈ اینڈ دین یو ون اے گیم فار یور کنٹری,
آپ پورے ٹورنامنٹ میں دیکھ لیں بہت کم ویک ٹیمز نظر آ رہی ہیں، ایون ایسوسیٹ نیشنز بھی اتنی ایزی ٹیمز نہیں ہیں. تو اب کوئی بھی میچ آپ کھیل رہے ہیں آپ کی پرفارمنس کاؤنٹ ہو رہی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یار یو ایس اے کے خلاف کر لیا آپ نے، ان کے خلاف کر لیا. سب ٹیمیں آپ نے دیکھا ہے اس ٹورنامنٹ میں ٹف ٹائم دے رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ ایسے میچ میں جہاں پر ساؤتھ افریقہ آلموسٹ لائک ہارنے کے موڈ پہ تھا، وہاں سے نکالنا، پھر امپورٹنٹ باؤنڈریز لگانی سپر اوورز میں، آئی تھنک کہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا گوئنگ فارورڈ. جیسے زماد نے کہا ان کے پاس بہت زیادہ اسپنرز نہیں ہیں، سو دیر بیٹنگ ہیز ٹو مے بی ٹیک این ایکسٹرا لوڈ. تو آئی تھنک کہ اس میں اسٹبس کی یہ بیٹنگ جو ہے اس کے لیے بھی اور ٹیم کے لیے بھی بڑے فائدے. اور اسٹبس نے جو آج ٹیم اسپرٹ دکھایا میرا خیال ہے اس کی بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو گرم جوشی جو انہوں نے دکھائی ہے اس کی بھی پذیرائی ضرور ہونی چاہیے. اظہر بھائی ایک بڑا بیسک سوال ہے فار اینی ٹیم، کیونکہ سپر اوورز ایسی چیز نہیں جو کہ بہت ریگولرلی ورلڈ کپ میں ہوتے ہوں یا نارملی بھی ہوتے ہوں. پاکستان الحمدللہ ایک ایسی ٹیم ہے وہ بھی سپر اوور تک چلی جاتی ہے. لیکن سپر اوور میں ایز اے بیٹر کیا اسٹریٹجی ہوتی ہوگی بیٹر کی؟ واٹ ایور کمز یور وے ہٹ. آئی تھنک بڑا ٹرکی سا ہوتا ہے. آئی تھنک کہ آپ یو ہیو اونلی 2 وکٹس 6 بالز. اگر آپ پہلے بال پہ وکٹ لوز کر جاتے ہیں سو دین یو آر پلئنگ اگینسٹ دا ونڈ. آئی تھنک کہ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ یو پٹ بیٹ آن دا بال ایوری ٹائم اینڈ یو ہٹ دا بال ان دا گیپس. یو نو یو آلویز اسٹارٹ بائی ہٹنگ بگ باؤنڈریز بٹ میک شیور اٹس ایزی سیٹ دین ڈن. بٹ وکٹ لوز کرنا ارلی آن پہلے 3 بالوں کے اندر اتنا بڑا ڈینٹ پہنچاتا ہے آپ کے چانسز کو. تو آئی تھنک کہ سپر اوور تو ہے کہ یار گو اٹس اے فری ہٹ، اٹس ناٹ اے فری ہٹ بیکاز اٹ ٹیکس لاٹ آف آپ آلریڈی جو ہے وہ 40 اوورز کی گیم کھیل چکے ہیں. آپ کو ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بس مار دینا، آپ نے بالر کے پلان کو دیکھنا ہے، کہاں بال کرے گا، باؤنڈری کدھر کی بڑی ہے، ونڈ کس طرف کی، یہ ساری چیزیں عماد میخل اور اس میں روشنی ان سے میں ذرا بالنگ کی طرف ذرا ضرور جاؤں گا. عماد اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالے اور ایز اے بالر کیونکہ آپ نے بھی کافی نیرو مسز کرائے ہیں ٹیموں کے لیے. ہمیشہ سپر اوور کی جیسے میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے رن چیزز پہ جتنا آپ ڈیپ لے کے جاتے ہیں بالنگ سائڈ ادھر اتنی انڈر پریشر ہوتی ہے. سو ہمیشہ ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ وکٹس ان ہینڈ ہو آپ 12 13 14 بھی چیز کر سکتے ہیں اگر بڑا ٹوٹل ہو. اظہر بھائی کیپٹن رہ چکے ہیں. دا ڈیپر بیٹر لے کے جاتا ہے سیٹ ہوتا ہے، بالرز ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، سیف سائڈ پہ رہتے ہیں. تو رن چیز کی سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ وکٹس ان ہینڈ تھوڑی ہونی چاہیے، 3-4 ہونی چاہیے تاکہ آپ کریں. سپر اوور اوبویسلی وہی بات ہے کہ 2 وکٹس ہیں اور اس میں ٹیکٹیکل تو اتنا مجھے نہیں لگتا، بس سی بال ہٹ بال ہے. لیکن ایک چیز سب سے اچھی سپر اوور میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی اپنے بیٹسمین یوز کر سکتے ہیں، پاور ہٹر یوز کر سکتے ہیں. یوزلی ساری ٹیمز پاور ہٹر یوز کرتی ہیں. بالنگ کا یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک پلان ہونا چاہیے. آئی تھنک یہاں پہ شارٹ اور لانگ باؤنڈری نہیں ہے تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. لیکن انڈر پریشر اب دیکھیں مہاراج نے اوور کی وچ از ویری سرپرائزنگ، ان کو 2-3 چھکے بھی لگ گئے. سو وٹ از ویری سرپرائزنگ کہ اسپنر آپ یوز کریں، وہ بھی لیفٹ آرم اسپنر. اگر سنیل نارائن ہو، راشد ہو یا عثمان طارق ہو تو ہم کہیں بھی کہ مسٹری دی. سو آئی تھنک ساؤتھ افریقہ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. سپر اوور اگر نیکسٹ ٹائم ایسے اور مہاراج کریں اور کوئی لیفٹ ہینڈر بیٹسمین آ جائے جو تگڑا ہو وہ تو کافی زیادہ. میرا خیال ہے جو ان کے اوپر جانے کی وجہ بنی وہ میرا خیال ہے لیک آف کانفیڈنس آن دیئر فاسٹ بولرز تھا کہ دونوں ایک اوور کرا چکے تھے اور دونوں شاید ڈاؤن فیل کر رہے ہوں گے. پھینٹا پڑا تھا نا. اور مہاراج تھوڑا سا کیریکٹر ایسے ہیں، ہی از ویری کانفیڈنٹ کیریکٹر. تو مے بی انہوں نے کہا ہوگا یار یہ لیٹس ٹرائی ہم rather than someone going into Because the they And had they any bowled other with really good solution? economy as well throughout the match. So they probably لیکن I would still believe اظہر بھائی اگر آپ کا ٹاپ بالر ہے نا اور وہ ڈیتھ اوور کرا رہا ہے تو اسی کو کرانا چاہیے. مہاراج کے علاوہ اگر کوئی رسک اسپنر ہوتا میں کہتا چلو اگر آپ کیپٹن ہوتے you wouldn't even go for Maharaj unless spinning, unless ragging. لیکن مہاراج تو ان کی سیکنڈ بیسٹ آپشن ہی تھے نا when we look at that match. They He had had good Lungi economy. He and took Ngiti and Rabada. لیکن رباڈا نے ان کے لیے کام کافی خراب کر دیا تھا. سو میں تو ایسے سوچتا ہوں کہ اگر آپ کے پریمیم فاسٹ بالرز ہیں اور ایک اوور میں لگ جاتی ہے تو آپ ان کو سپر اوور میں پھر سے ٹرائی کر سکتے ہیں. لائک اگر تو بہت ہی اسپن وکٹ ہے تو آپ جیسے ہم بات کریں تو آپ مہاراج کو لگا سکتے ہو اور افغانستان اسپنر کو زیادہ. لیکن یہ ایکسپیریمنٹ ایک دفعہ غلط بھی ہو چکا ہے نا. اب یو نو وائی برنگ اٹ اپ اگین. ساؤتھ افریقہ کے وہ انہوں نے زبردست کیا، گریٹ کیپٹنسی کہہ سکتے ہیں. سوری گریٹ کیپٹنسی بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ انہوں نے عثمان طارق کے حوالے سے یہ بات کی ہے
اور جو اماد کی ٹیک ہے وہ obviously اماد کی ٹیک ہے, جو اظہر بھائی بتا رہے ہیں اظہر بھائی کی ہے. سرٹنلی میرا خیال ہے دونوں کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ ایٹ سم پوائنٹ کسی کنجیکچر پہ آ کے وہ میچ بھی ضرور کرتے ہیں. بٹ ساؤتھ افریقہ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, the match was tied and then South Africa won the super over. That's exactly how I'm going to actually wrap it up as well. ہم ایک چھوٹے وقفے کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے, لیٹس گیٹ بیک ٹو, میں آپ کو ذرا ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں, پاکستان ورسز یو ایس اے جسٹ یسٹرڈے آئی تھنک پاکستان ون بائی مور دین 30 or 32 رنس. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بات ضروری ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اگر آپ نے عثمان کو نیچے کھلانا ہے 8ویں 9ویں نمبر کے اوپر, تو پھر عثمان کو اوپر آپ کیوں کھلاتے ہیں بار بار, عثمان کو موقع کیوں دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ شاداب کو پروموٹ کر رہے ہیں, اب اور کھلاڑیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو کہ فیصلے ان کے بالکل درست ہے. بٹ لیٹس سی what our experts has to say about the team combinations for Pakistan, because we've got a big match coming ahead on the 15th of February 2026 in the ICC Men's T20 World Cup 2026. You watching the dugout. اچھا بریک پہ آئیں گے, جاتے ہیں, پھر جب آئیں گے پھر ایک اور بات کروں گا. dugout. Welcome to the dugout. Match insights from cricket's sharpest minds. From game-changing moments to bold opinions and expert analysis. Every match day, right after the game, the match may end, but the conversation never stops. The Dugout, your home for real cricket conversations. Welcome to the Dugout. Match insights from cricket's to bold opinions and expert analysis. Every match day, right after the game, the match may end, but the conversation never stops. The Dugout, your home for real cricket conversations. Welcome to the Dugout. Match insights from cricket's sharpest minds. From game-changing moments to bold opinions and expert analysis. Every match day, right after the game, the match may end, but the conversation never stops. The Dugout, your home for real cricket conversations. Welcome to the Dugout. Match insights from cricket's sharpest minds. From game-changing moments to bold opinions and expert analysis. Every match day, right after the game, the match may end, but the conversation never stops. The Dugout, your home for real cricket conversations. Welcome to the Dugout. Match insights from cricket's sharpest minds. From game-changing moments to bold opinions and expert analysis. Every match day, right after the game, the match may end, but the conversation never stops. The Dugout, your home for real cricket conversations. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for still streaming us on Tamasha Maiko and watching us on Jio Super Live. It's still Shahzad Khan, Mehak Khokar, Mr. Azhar Ali and Mr. Imad Wasim over here inside the studios. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہماری جو ٹیم ہے obviously وہ بزی ہوتی ہے پورا دن. پروگرام ہوتا ہے 4:30 سے لے کے 5:30 بجے, کلپ چڑھتا ہے رات کو 12 بجے, تو تب تک جو بھی واردات ہوتی ہے وہ ڈل چکی ہوتی ہے. کل میں نے باس بولا کہ بابر اعظم ہوگا, کیا ہوگا, آؤٹ ہو جائے, مین آف دا میچ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے بولا سلمان علی آغا ہوگا. سلمان تو خیر نزدیک بھی نہیں آیا مین آف دا میچ کے, بٹ میں کچھ حد تک ٹھیک رہا ایٹ 44. تو اس لیے جتنے بھی لوگ جو باہر ہیں جو کامنٹس کرتے ہیں ریلز کے اوپر, ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. بٹ ہاں جو ریلیں ہیں وہ رات کو 12 بجے. یہ چیز آپ کو کافی عرصے سے بادر کری تھی, جب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر اپنا میک اپ وغیرہ کرانے کے لیے, تو تب سے یہ کہہ رہے ہیں بابر بھائی کی جو سپورٹرز ہیں نا وہ نہیں موقع دیتے کسی کو, اس لیے ہم نے کہا ہم پہلے بتا دیں ان کو. Ji, go ahead, Mehak. Okay, right. Well, as we know that we just finished talking about the South Africa and Afghanistan match, the Dark Horses won that in incredible fashion. اب ہم چلتے ہیں of course towards Pakistan versus USA. تو سب سے پہلا میرا جو سوال ہے it will be for Imad. اب صاحبزادہ فرحان کی بات کریں, absolutely outstanding performance by him. Power play کو انہوں نے بہت اچھی طرح utilize کیا, played his aggressive style of batting like he always plays. I mean, okay, he can tee off to anyone. We've seen that against Bumrah as well. تو اب آگے جا کے جب ہم انڈیا کی گیم کی طرف چلتے ہیں, تو how good and how confident do you think he's going to be, and how confident this game was for him to keep performing the way he has been consistently? پچھلے 1-1.5 سال سے وہ ٹاپ سکورر ہے دنیائی کرکٹ کا, اور جس طرح اس نے امپروو کی ہے, جس طرح اس نے محنت کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لاسٹ ایئر وہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے کھیلا تھا, جس طرح وہ پرفارمنس دے رہا تھا وہ ون آف دا ہائی لائٹس تھی ہماری ٹیم کے لیے بھی. سو صاحبزادہ فرحان ٹاپ کوالٹی اوپنر ہے. کل یہی بات ہو رہی تھی, اگر بابر اور رضوان کو اسپاٹ سے ہٹانا آسان کام نہیں ہے, اور اس پلیئر پہ اتنا پریشر تھا اور اس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے. لیکن سائم سے تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں, کیونکہ آل دو
وہ اچھی شاٹس مارتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, اگر ڈیپ لے کے نہیں جائے گا تو کتنی دیر تک کھیلے گا یہ سوال ہے, اور کتنی دیر تک اس کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ اس کا کام بالنگ بھی تھا, لیکن بالنگ پہ آپ دیکھ لیں ابرار ہے, عثمان ہے, نواز ہے, شاداب ہے, سو پریشر ابھی سائم ایوب پہ زیادہ ہے, لیکن صاحب زادہ فرحان کی شاٹس چاروں طرف شاٹس کھیلی, سلاگ سویپس کھیلے اسپنر کو, مجھے بہت مزہ آیا اس کی باری دیکھنے کا. مائک ہیسن کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو ٹیم میں لائے, اینڈ یو نو مجھے ایک چیز دیکھیں امپروومنٹ ہر پلیئر میں ہونی چاہیے. آئی تھنک اظہر بھائی اس کا اچھا جواب دے سکتے ہیں کہ پاور پلے میں بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلی جا رہی ہیں. آپ امپروو کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اننگ سے میں کچھ نہیں ہٹا رہا, اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہے, لیکن ود دا لائکس آف ڈیوڈ وارنر یا آپ پلیئرس دیکھیں, ان کے ایریے میں بال نہیں ہوتا, وہ رکھ کے سنگل لے لیتے ہیں, دوسرے اینڈ میں چلے جاتے ہیں, وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بابر رضوان بہت اچھا کرتے تھے, ان کی باؤنڈری پرسنٹیج اتنی زیادہ نہیں, لیکن یہ کرتے بہت اچھے تھے کہ رکھ کے بھاگ جاتے تھے. سو اگر اس کو امپروو اور کرنا ہے, دنیائی کرکٹ میں بہت بڑا نام بنانا ہے, تو سنگلز لینے ریگولرلی پاور پلے میں آنا چاہیے. اور نو ڈاؤٹ کہ آپ کا پاکستان کا بھی وہ ٹاپ پلیئر ہے 1.5 سال سے جو پرفارمنس دے رہا ہے. ایگزیکٹلی, میرا خیال ہے یہاں پہ آپ نے بالکل ہی رائٹفلی ڈائریکٹ کیا کہ اظہر بھائی بہتر بتا سکتے ہیں. اظہر بھائی جو نیٹروالکر ہے, ہم نے اس کے پہلے بھی بارے میں بات کی تھی, لیفٹ آرم پیس اور اچھا کرتا ہے, اس کی لائن بھی اچھی ہے, لینتھ بھی اچھی ہے, اور مینٹین بھی کرتا ہے. اب کل جو ہوا وہ یہ ہوا, ایک تو پہلے سائم کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوئی, پھر دے براٹ دا کیپر رائٹ آن ٹو ہم, اینڈ دے ور لائک کہ اوکے چلو ٹھیک ہے سائم, تم اپنی شاٹس کھیلنا چاہتے ہو پاور پلے میں, آؤ کھیل کے دکھاؤ. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی ویئر اٹ گاٹ ٹرکی فار ہم. آپ کے خیال میں ایز اے بیٹر ہاؤ ڈو یو تھنک سائم ریئلی نیڈس ٹو اڈاپٹ, اگر اس کو لگے, کیونکہ دیکھیں ایک سنگل لیا, دوسرے اینڈ پہ چلے گئے, آپ دوسرے کو موقع دے دو, اگر آپ سے نہیں ہو رہا, کیا سنگل بھی نہیں لیا جا رہا تھا؟ آئی تھنک کہ آپ نے بڑا رائٹ پوائنٹ, اسپیشلی پیس ہے, جیسے ان کے 2 پیسر جیسے نیٹروالکر اور دوسرے کا نام بہت مشکل تھا, شال کوئک. تو اس کی ان کی پیس ایسی ہے کہ اس کو آپ کھڑے ہو کے مارنا اتنا آسان نہیں ہے, ایٹ ٹائمز آپ کو فیٹ یوز کرنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا کیا, کیپر بلا لیا اور وکٹ بالنگ شروع کر دی, اور اس کو آرم ایکسٹینڈ نہیں ہو پا رہے تھے. تو آئی تھنک کہ اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسٹرائک روٹیشن دیکھیں, یس دے ہیو اے اگریسو رول, بٹ ہر دن باؤنڈریز نہیں لگیں گی. دین یو کانٹ جسٹ گیو اپ کہ یار بس اب مار کے ہم نے ٹرائی کرنی ہے. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ یار اچھا ایٹ ٹائمز آپ کو 6 اوور میں 40 رن بھی بنانے پڑیں گے, ہو سکتا ہے 6 اوور میں 60 نہ بنے, بالنگ اچھی ہو جائے, دوپر سے تھوڑی سی ٹرکی کنڈیشنز ہوں, پلانز اچھے ہو جائیں, بٹ ایز لانگ ایز یو آر دیئر اینڈ ٹرسٹ یور سیلف, یو کین میک اٹ اپ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو دبا لیں اور کہیں کہ جی ہم ڈی پی لے کے جانا ہے, بٹ آئی تھنک کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں, دیکھیں جس طریقے سے بھی ہے صاحبزادہ نے کنسسٹنسی دکھائی ہے, آلدو ہی پلیز ایکسپینسو شاٹ. یس اماد کو میں اماد کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو اسٹرائک روٹیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر دن باؤنڈریز نہیں لگیں گی, اسی طرح جس طرح ہم سائم کے لیے بات کر رہے ہیں, بٹ اس نے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے بھی اس نے پوری ڈومیسٹک کرکٹ سے لے کے انٹرنیشنل تک بہت پرفارم کیا. ایز اے بیٹسمین ہی نیڈس ٹو پرفارم. وہ ابھی تک بالنگ کی وجہ سے کافی تنگ ہو رہا ہے, بچ گیا ہے جس کو کہتے ہیں نا سائم, بٹ ٹو ہز کریڈٹ وہ بالنگ کرتا ہے ساتھ, بٹ اس کو بیٹنگ میں ساتھ اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہی نیڈس ٹو بی کنسسٹنٹ. چونکہ ابھی ہم بیٹنگ کی بات کریں, میں بالنگ کی طرف بھی آؤں گا, کیونکہ سائم کا جو پہلا اوور تھا وہ تھوڑا ایکسپینسو رہا. میں شاہین کے اوپر بھی بات کروں گا. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اماد, وہ یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف میرے خیال ہے غالباً انہوں نے شاید 7 آؤٹ کیے تھے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے یہ 5 آؤٹ کیے تھے, آئی ایم ناٹ شیور. پاکستان کے 9 کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے, جن میں سے 7 کیچ آؤٹ ہوئے. یعنی ہم کیا کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے, ہم ہٹنگ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے, ہم چیز نہیں کر رہے تھے. دے آپٹیڈ ٹو بال فرسٹ, یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرائی, اور اگر پاکستان کو بیٹنگ کرائی تو ایسا لگا کہ وہ ویکنس واپس آ گئی. آپ نے کہا یار ہماری ٹیمڈ اپروچ نہیں ہے, اب اس کپتان کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ, اگر ہماری ٹیمڈ اپروچ نہیں ہے تو یہ بھی تو کوئی اپروچ نہیں ہے کہ یار جو بار سی بال ہٹ بال, یہ والا بھی کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے. 7 ہم نے اس طرح آؤٹ کیے, 2 ہمارے رن آؤٹ ہیں, جس میں ابرار سے تو لگ رہا تھا بھاگا ہی نہیں جا رہا. لوگ T20 کرکٹ ہے, یہ چیزیں تو ہوں گی, آپ ہٹ کریں گے, ماریں گے, آؤٹ ہوں گے. آئی تھنک مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کی اپروچ فرام دا گیٹ گو بہت اچھی تھی, اور جس طرح پاکستان نے پورا گیم ڈومینیٹ کیا, پاکستان نے کہیں پہ بھی نہیں ایسا لگا کہ پیس بھی نہیں ہم جج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ ویسے ہی آہستہ کراتے ہیں, لیکن ہم پیس بھی نہیں جج کر رہے. تھوڑا سا ہوتا ہے کبھی ان کو بھی کریڈٹ دیں, ان کی بالنگ تھوڑی بہتر تھی, بہت اچھی بالنگ انہوں نے کی ہے. آئی تھنک جس طرح انہوں نے ٹیکل کی ہے, جس طرح میں یہاں پہ اسپیشل کریڈٹ دینا چاہوں گا بابر کو. ایٹ ون پوائنٹ صاحبزادہ ہٹنگ کر رہے تھے اور بابر 16 of 19 تھے,
اور اس کے بعد بابر نے لاسٹ 8 بالز پہ 24-25 رنز کیے اور اس نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپنا ٹائم گزارا, اس کے بعد ایک بالر کو لوٹا. تو ہرمیت ان کا سب سے مین بالر تھا اور بابر نے اسی کو لوٹا. احسان عادل کا بھی مجھے لگتا ہے کوئی پرانا بدلاؤ. وہ احسان عادل دیکھیں بہت اچھا بالر تھا جب کھیلا تھا, اور یو ایس اے جا کے اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی 125-30 پہ بالنگ کرنا, اور جیسے ایک ہی لینتھ پہ بالنگ کرنا, ویریشن اس طرح کی نہیں ہے, کوئی باؤنسر نہیں ہے, یارکر اچھے نہیں ہیں, تو آپ کو اچھی ٹیمیں تو پھر ماریں گی. جب وہ کھیلتا تھا پاکستان سے کھیلا ہے تب وہ تیز تھا, 140+ تھا, ٹیسٹ میچ بھی کھیلا, اور اس وقت یہاں پہ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ ہے, تو نتھنگ ٹیکس اوے فرام احسان عادل. ہی از اے گڈ بالر بٹ کنٹری کچھ اور ہے. اب بابر اعظم کی بات آگے ہی لے کے جاتے ہیں. آئی فیل لائک بابر کی یو نو ہیز بین آن اے ہیروز جرنی, ان کے ڈفرنٹ فیزز آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اینڈ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں سری لنکا کی سیریز کو بھی ملا کے, ہیز بین پلینگ مور فریلی آئی وڈ سے, اینڈ آف کورس یو نو دا ناک دیٹ ہی پلیڈ یسٹرڈے, ہمیں گلمپسز نظر آئے تھے کہ ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, واٹ ہی از کیپیبل آف. تو اب ڈو یو تھنک دیٹ یو نو دس از دا کم بیک آف بابر؟ اور پھر جب آپ بات کریں ان کی نمبر 4 پوزیشن پہ, وہ کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے, نمبر 3, نمبر 4, ہی واز ایبل ٹو بیٹ پریٹی ویل ایٹ نمبر 4 یسٹرڈے. تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیں. اینڈ دین دا لاسٹ تھنگ, جو اسپنرز کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسپنرز کو وہ اچھی طرح نہیں ٹیکل کر پائے, بٹ یسٹرڈے وی آلسو سو گلمپس آف دیٹ. اور اس میں اظہر بھائی ایک اور المیہ بھی ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ بابر جب 30 کرتا ہے, 35 کرتا ہے, 44 کرتا ہے یا 46 کرتا ہے نا, جب تک 50 نہیں ہوتی تو لگتا نہیں کہ بابر نے رن کیے. یہ چیز تو وہ کیری کر رہا ہے کیونکہ ہی پرفارم سو مچ کہ اب اس کی جو کئی پلیئرز اس اتنی پرفارمنس پہ بڑے خوش ہوں گے, یا لوگ ہم دیکھیں گے یار یہ بڑا پرفارم کر رہا ہے. بابر کو دیکھ کے ہمیں جب تک سینچریاں نظر نہیں آتی یا بڑے 50 نظر نہیں آتے تو ہمیں ایسے لگتا ہے بابر فیل ہو گیا. بٹ آئی تھنک کہ دیکھیں نیا چیلنج ہے, نمبر 4 پہ اس نے بہت کم کرکٹ کھیلی بھی ہے, بلکہ انٹرنیشنل میں تو اسپیشلی T20 میں نہیں کھیلی, تو آئی تھنک ایک نیا چیلنج ہے اس کے لیے. بٹ ہی از اے بگ پلیئر. جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے نا اس وقت, ہم جو بھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ ویلیو ضرور رکھتی ہے, لیکن سب سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے جو ڈریسنگ روم کے اندر جو ان کی مینجمنٹ ہے, کیا رول اس سے وہ مانگ رہے ہیں, اور اس پہ پھر میرا بس یہی ہے کہ اس رول کے اوپر وہ فوکس کریں. ادھر ادھر پھر کیا بات ہو رہی ہے وہ ان کو میٹر نہیں کرنی چاہیے, بیکاز پاکستان نے لیگ کیا ہے مڈل آرڈر میں, وہ جو جیل کرنا ہے اننگ کو وہ لیگ کیا ہے. ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا ہے اچھا اسٹار, پھر یکدم سے وکٹس لوز کر جانا. اور یہ پہلے میچ میں بھی ہمیں نظر آیا جو بابر نے ہماری, آئی تھنک کہ وہ بابر اس ٹائم آرام سے کھیلتے, آرام سے میچ بھی جتواتے اور ان پہ کرٹیسزم بھی نہ ہوتا. تو آئی تھنک کہ مینجمنٹ کا رول پاس کرنا ان کو, اور ان کو بابر کو اس کو فالو کرنا ضروری ہے, رادر دین کہ ہم یہ دیکھیں کہ نمبر 4 پہ کھیل رہا ہے نہیں کھیل رہا, کیونکہ ابھی بڑی مشکل ہے نمبر ٹاپ 3 میں اس کو وہ آئیں, کیونکہ صاحب زیادہ پرفارم کر رہے ہیں اس ٹائم, جیسا بھی ہے اسٹارٹ دے رہے ہیں. پھر سلمان علی آغا نے جو بھی ابھی T20 میں کچھ اچھا پرفارم کیا وہ نمبر 3 پہ ہی کیا, تو وہ اگر نیچے آئیں گے ان کا رول بھی ختم ہو جائے گا. آئی تھنک کہ وٹ ایور اٹ از ایٹ دا مومنٹ وی ہیو ٹو بیک ہم, اور مینجمنٹ کا ضروری ہے کہ کلم یہی بات کر رہے تھے کہ نمبر 4 پہ پاکستان نے پلیئر بنایا ہی نہیں پورے سال 1.5 سال, آپ دیکھ لیں 2 سال, تو آپ کی بیسٹ بیٹ بابر ہی تھی. اس کے علاوہ کوئی آپ کا, میں نے کل بھی کہا تھا, کوئی آپ کا ایسا پلیئر نہیں ہے جو نمبر 4 پہ جس نے کھیلا ہو کنسسٹنٹ پرفارم کیا ہو. بابر کی ٹاپ 3 میں جگہ نہیں بن رہی تھی, تو نمبر 4 میں پاکستان کی بیسٹ بیٹ یہی تھی کہ بابر کو کھلایا جائے, اور اسے پروف کر دیا. لاسٹ 3 اننگز میں اس کا ایک 50 ہے, ابھی 46 ہے, ایک 30 ہے. سو بابر از ڈوئنگ ریئلی گڈ. یہی میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر چاہے بابر ہے, چاہے رضوان ہے, چاہے کوئی بھی پلیئر ہے, جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو, جو رول اسے ملے گا اور وہ کرے گا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنا پلیئر میں کتنی گٹس ہے. اینڈ آئی واز شیور کہ بابر کرے گا اور اس نے کل ڈیلیور اچھا کیا. ڈیفینیٹلی. بٹ اگر بات کریں کہ شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ ان کا اسٹارٹ تھوڑا سلو تھا, یو نو وی یوزلی ڈو سی ہم, اور پھر وہ ایک اوور یو نو دیٹ واز اے گیم چینجنگ اوور فار ہم. تو اب آگے جا کے جب وہ بڑی ٹیمز کے یو نو بیٹر ٹیمز کے اگینسٹ مقابلہ ہوگا, اب انڈیا کے خلاف ہمارا اگلا مقابلہ ہے, تو یہ چیز آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. لک نمبر 4 بڑا کروشل ہوتا ہے T20s میں. اگر آپ کو اس طرح کا سٹارٹ نہ ملے, میں نے جیسے کہا تھا کہ بابر آپ کی انشورنس پالیسی بھی ہے, 2 جلدی آؤٹ ہو جائے جتنے ہائی رسک کے کھیلتے ہیں, تو بابر یوزلی ٹاپ 3 میں بیٹنگ کرتا ہے تو وہ نیا بال کھیل سکتا ہے.
لیکن جس طرح اس نے اننگز بنائی ہے آئی تھنک نمبر 4 کا رول ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے روٹیٹ کریں, تھوڑا سا پریشر ایبزارب کریں اور پھر پریشر آپ دوسری ٹیم پہ ڈالیں. اور یہی کرکٹ کی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ 6 پلیئر ایک ساتھ لے کے چلے جائیں گے جو صرف ماری جائیں گے تو آپ کو 50 for 6 بھی ہو سکتا ہے. سو بابر کا اس چیز میں بہت امپورٹنٹ رول ہوگا پورے ورلڈ کپ میں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کولمبو میں یا ایسی جگہ پہ جہاں اسپن فرینڈلی ہو کہ 220, 210, 200 ہو. میکس مجھے نظر آ رہا ہے 180, 170, اور اگر آپ ڈیپر ان دا ٹورنامنٹ جائیں تو 150 بھی ہو سکتا ہے. تو بابر از ویری کروشل. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی کسی پاور ہٹر کو اوپر آنا چاہیے؟ پاور ہٹر کو دیکھیں, آپ کے 3 پلیئر اگریسو ہیں, پہلے 3 پلیئر, اور وہ باؤنڈریز زیادہ مارتے ہیں اور کوشش بھی یہی کرتے ہیں. تو ایک پلیئر آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو تھوڑا سا سنبھال کے رکھے, کیونکہ 20 اوور بہت زیادہ ہوتے ہیں, 20 اوور کم نہیں ہوتے. جب کرانے پڑے تو پتہ چلتا ہے, کرانے پڑے اور آپ کے اوپر پریشر تو بہت. اگر نمبر 4 والا پلیئر آ جائے پچھلے 5-6 اوورز میں, لیکن وہ I would recommend and I'm sure کہ کوچ اور کیپٹن اگر 4 اوور رہ جائیں, 5 اوور رہ جائیں, 6 اوور رہ جائیں, then they will change. They'll send شاداب, نواز, بابر کے مزے کی ہوگی اگر آپ کے اوپنرز نہیں ہوئے ہوئے, اوپنرز 14-15 تو آپ then you must be in a very good position. اور یہ جو بات ہوئی نا, ہم اس کو کنٹینیو کرتے تھے کہ 2-3 ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ, جہاں آپ نے کہا کہ یار نمبر 4 ہم نے تیار نہیں کیا, سلمان علی آغا نیچے کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم نے اور بھی ملٹیپل پلیئرس کو یہاں پہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائی تو کیا, ایسا ہے کہ نہیں کیا. سلمان علی آغا اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو T20 کا کھلاڑی اب شاید ثابت کرنا چاہتے تھے. ریسنٹ ٹائم انہوں نے بہت اچھا پرفارم بھی کیا. بابر اب جب 4تھے نمبر پہ جو کل کی ان کی اننگز نظر آتی ہے, it looks very well suited for number 4 and that's how it should be. گیم کو ڈیپ لے کر گئے, جیسے ابھی اماد نے آغاز میں ہی بتا دیا ہمیں کہ یار ڈیپینڈ کرتا ہے سپر اوور کے حوالے سے, جو ہم نے پہلے ان سے اسٹریٹجی کی بات کی, انہوں نے کہا یار ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ڈیپر لے کے جاتے ہیں, بالرز کے اوپر پریشر آتا ہے, اور خاص طور پہ بابر کھڑا ہے کریز پہ پریشر رہے گا. ہم ایک چھوٹے وقفے کی بابر اعظم کو اس چیز پہ کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح نمبر 4 پہ کھیلا ہے. میں کھڑے ہو کے تالیاں بجانا چاہتا ہوں, یہ بابر آپ کو تاکہ جو بابر کے فینس ہیں نا وہ اب ان کو چیزیں کہنا بند کر دیں کل کی ڈیل پر. بابر اعظم سے بڑا کھلاڑی شاید ابھی فی الحال پاکستان میں نہیں ہے جو کہ کھیل رہا ہو, بٹ آئی تھنک فار ناؤ وی نیڈ ٹو ہیڈ آؤٹ ٹوورڈز اے شارٹ بریک. فیصلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اظہر بھائی جو ہے وہ سلیکشن میں بھی خود بھی شامل رہے ہیں, تو اگر ہم عثمان کو لے کر گئے تھے, وکٹ کیپر ہی لے کر گئے تھے, اگر ہم نے اس کو نمبر 5 پہ کھلانا تھا تو کل ہم اس کو نمبر 8 پہ کیوں کھلا رہے تھے. ٹھیک ہے, گیم کی ڈیمانڈ تھی, بٹ عثمان ہیز ناٹ بین پرفارمنگ. عثمان 2024 میں بھی یو ایس اے کے خلاف جو ہے ورلڈ کپ میں میچ کھیلے تھے. از دس the kind of performances that we are waiting for? We'll speak about it on the Dugout. Don't go anywhere. We'll be right back. You're streaming us on Tamasha, Maiko, and you're watching us on Jio Super Live. Don't go anywhere. We'll be right back. We are back on the Dugout, اور ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے about of course جو پاکستان اور USA کا میچ ہوا تھا. عثمان خان کی بات کریں تو کل ہم نے دیکھا کہ ان کو ڈاؤن دی آرڈر کھلایا گیا تھا. He came in at number 8. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے PSL میں جب وہ پہلی دفعہ آئے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس ادھر دی, تو ان کو کہا کہ let's make him play for پاکستان اینڈ آل دیٹ اسٹف. لیکن اس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں تو وہ اس طرح پرفارمنسز نہیں دے پا رہے. اب سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ عثمان خان پلینگ ایٹ نمبر 8 جس طرح انہوں نے بات کی, جنرلی بھی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو وہ اس کا پریشر ہینڈل کر سکتے ہیں, بیکاز ہی از ناٹ بین ایبل ٹو شو اس دیٹ سو فار. دیکھیں جو نمبرز بتا رہے ہیں وہ دیٹ از ویری الارمنگ فار پاکستان. بڑا مشکل ہے کہ اب خواجہ نافع کو اگر جو ان کا ریپلیسمنٹ لے کے گئے آپ ساتھ کیپنگ میں, تو وہ کیپنگ میں تھوڑا سا ویکر سائڈ پہ ہیں. اور اگر آپ عثمان خان کے سٹیٹس پیچھے اٹھا کے, جب سے وہ انٹرنیشنل آئے کوئی بھی ایسی ایک آدھ اننگ کے علاوہ کوئی ایسی اننگز نہیں نظر آتی آپ کو کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس مل رہا ہے. یس he is playing the world cup and hope he proves us wrong, but at the moment میں صرف ایک بات اور ڈالنا چاہتا ہوں کہ عثمان نے بھی زیادہ تر گیندیں جو ہیں وہ اپنے سینے سے ہی پکڑی ہیں. ریلیٹیولی اگر آپ کمپیئر کریں خواجہ نافع اور اس کو تو ہی لکس سیفر ہینڈ. بٹ اگین آئی فیل کہ لوگوں کو شاید یہ بات آڈ لگے کہ رضوان کو ہم نے نکالا تھا اس وجہ سے کہ یار اس کا اسٹرائک ریٹ کم ہے, اوپن پہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں, وٹ ایور. دیکھیں بابر نمبر 4 پہ آئے, ہمیں کچھ تھوڑی سی پرفارمنس نظر آ رہی ہے, ہی از ولنگ ٹو ڈو اٹ. وائی ناٹ کہ جو اسٹرائک ریٹس ہم باقی کیپرس کے دیکھ رہے ہیں اس سے تو ابھی بھی رضوان کا بہتر ہے. تو ایون ہیڈ اے, بٹ اگین اسکواڈ پک ہو چکا ہے. بٹ آئی فیلٹ کہ آپ کو ریپلیسمنٹ میں ساتھ رضوان کو لے کے جانا چاہیے تھا. خواجہ نافع یس ہی از اے ویری پوٹینشیل پلیئر, بٹ ایز اے وکٹ کیپر آپ ریپلیسمنٹ لے رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ بنتا نہیں ہے. اگر آپ ایز اے بیٹنگ دیکھیں تو اس کی کوئی زیادہ اسٹیٹس ایسے بیک نہیں کرتے اس کو, پوٹینشیل ضرور بیک کرتا ہے اس کا,
بٹ آئی فیلٹ کہ کہیں نہ کہیں ہم نے وہ بس ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ رضوان نہیں آنا. جو کنڈیشن اس وقت گیون کنڈیشنز ہیں, جیسے عماد کافی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ 160 170 والی ہیں, تو اس کے اندر اچھا رضوان فٹ ہو سکتے تھے نمبر 5-6 پہ. اور یو نو ہی شوڈ ہیو پلیڈ ہز سویپ شاٹس, ریورس سویپس, اوور ایکسٹرا کور, ہی کوڈ ہیو ڈن دیٹ. بٹ اگین ہماری جو سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ ڈفرینٹلی سوچا اس بارے میں. ایگزیکٹلی انہوں نے ڈفرینٹلی سوچا ہے. اوبیسلی جہاں پہ ہم عثمان کی بات کریں یا نافع کی بات کریں, یا کل میں دیکھ رہا تھا باسط بھائی ہمارے لیجنڈ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ صاحبزادہ سے کرا لو کیپنگ, تو کسی کھلاڑی کو چینج کرانے کی بات ہو رہی تھی. ان سب نے پی ایس ایل میں اپنی اپنی ٹیم سے کچھ زیادہ وکٹ کیپنگ نہیں کی ہوئی, تو شاید ہمارے وہ آپشن نہیں تھی. اور بابر اور رضوان کا نام چونکہ ساتھ جڑا ہوا تھا, تو شاید اس وجہ سے رضوان جو ہے اسکواڈ میں نہیں. خیر یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. آپ ذرا بالنگ کی طرف آتے ہیں. بالنگ کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی. سہیل بھائی نے کہا کہ یار ہم نے بات وہاں سے شروع کی کہ جہاں آپ نے کہا کہ بالر اپنا کپتان خود ہوتا ہے. لیکن شاہین شاہ افریدی کا کل جیسے ہم میچ کے دوران بھی دیکھ رہے تھے, ایک تو ان کا جو سٹینس ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے. وائڈر آف دا وکٹ آ رہے ہیں, اس کے بعد وہ رنز بھی کنسیڈ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے 2 اوورز میں 23 رنز, پھر اس کے بعد کل تو ایسا لگا کہ شاید امریکہ والے جو ہیں وہ تو ٹارگٹ کر کے آئے کہ صرف شاہین ہی کو میرا خیال ہے چھکے لگانے. تو جس وجہ انہوں نے شاہین کو چھکے لگائے, لگا نہیں کہ شاہین جو ہے ہمارا وہ پریمیم فاسٹ بالر ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے تھے, and unable to get wickets as well. Can I just add one thing before? Also سہیل بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ stubbornness کی بات ہوئی تھی کہ ہمارے کچھ ایسے فاسٹ بولرز ہیں جو بہت stubborn ہیں. And ہم نے دیکھا کہ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ واز ریئلی لیکنگ وتھ شاہین شاہ افریدی واز کہ ویریشن, پیس میں ویریشن ڈالنا, جس سے ان کو کافی زیادہ رنز اور کافی زیادہ مار پڑ رہی تھی. تو اس کے حوالے سے اسٹبرنس کی بات آ گئی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اوور 42 رنز. But my stance is totally different. But if you have amazing spinners who can control the game, middle overs میں مسٹریز ہیں, لیفٹ آرم اسپنر نواز کیسی بالنگ کر رہا ہے, شاداب نے کل ابھی بات کریں گے اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی. شاہین کے پاس وہ لیوریج ہے کہ وہ جا کے اٹیک کرے, اور یوزلی کل 2-3 شاٹس اس کو ایج پہ لگے, اوپر سے لگ گیا. میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ پوائنٹ کہاں سے آ رہا ہے, لیکن سم ٹائمز میں نے وہی جیسے بات کی, اگر وہ 1 اوور میں 2 آؤٹ ہی کر لیتا ہے تو میچ تو وہیں سے ہی آپ فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں. تو میرا سٹانس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا سٹانس ایسے ہی ہے جیسے جب ٹرینٹ بولٹ بالنگ کرتا ہے یا سعودی بالنگ کرتا ہے تو وہ آگے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایون آپ کو اگر میں مزے کی بات بتاؤں, بمراہ دنیا کا بہترین بالر, وہ انپریڈکٹیبل ہے, کبھی باؤنسر, کبھی سلو ون, کبھی ہو. لیکن آپ دیکھیں جب بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوا ہے, فخر باری کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, وہ 3 یارکرز ٹرائی کرتا ہے. تو بیسیکلی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لیوریج ہے آپ کے پاس اس پوزیشن میں کہ نہیں. اور شاہین آپ کا بیسٹ بالر ہے. یس کل وہ جو دکھا رہے تھے اس کا سوئنگ اسی لیے ختم ہوا ہے, تھوڑا سا اتنی سی ٹویک کرنی ہوتی ہے اور آپ کا سوئنگ واپس آ جاتا ہے. مے بی انجری کی وجہ سے اس کا کافی زیادہ ہوا. اور مجھے ایسا لگتا ہے, پرسنل میں بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس اتنے اچھے اسپنرز ہیں, شاہین کے پاس وہ لیوریج ہے. اور شاہین مشکل اوورز کرتا ہے, 18th 20th اوور کرنا, فرسٹ اوور چلے تب مشکل ہوتا ہے, 3rd اوور کرنا. سو شاہین مشکل اوورز کرتا ہے, تو آپ کو اتنا لیوریج دینا چاہیے کہ 35 30 35 30 35 وہ دے, لیکن 2-3 آؤٹ کرے. بس آؤٹ کا تھوڑا سا ہے کہ وہ 2-3 آؤٹ کرے, بے شک 40 کھا لے. یوٹیلٹی یہ ہے نا شاہین کی. آپ کو لگتا ہے کہ سلمان مرزا کی جگہ انہیں ہی آنا چاہیے, ایون وہ سلمان مرزا نے بہتر پرفارمنسز کی ہیں؟ میں اس کے بالکل, آپ کا پریمیم فاسٹ بالر ہے, میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں کہ شاہین کی جگہ کوئی اور آنا چاہیے. میں اگینسٹ ہوں اس کے, کیونکہ شاہین آپ کا پچھلے 5 سال سے کھیل رہا ہے, کنسسٹنٹ کھیل رہا ہے, ریگولر کھیل رہا ہے, اور فرسٹ اوور ہی کرتا ہے. آئی نو کہ ٹیمز پکڑ لیتی ہیں, سب کچھ کر لیتی ہیں, لیکن ہم نے پی ایس ایل میں, لاسٹ پی ایس ایل میں نے یہ چیز بڑی اچھی نوٹ کی تھی کہ جب لاہور میں میچز ہو رہے تھے, وہی سہیل بھائی والی بات کہ وہ اسٹبرنس وہ اس نے بالکل نہیں کی تھی, وہ بالکل لینتھ بال کر رہا تھا. ہمارے خلاف بھی میچ ہوا تھا, وہ لینتھ بال, اس کو پتہ ہے کہ وکٹ کیا ڈیمانڈ کرے. سو آئی تھنک ان ٹو دا ٹورنامنٹ انڈیا سے جب گیم ہے تو شاہین کا پریشر تو ہے. ایگزیکٹلی پریشر ضرور ہوگا, لیکن یہاں بات آ جاتی ہے یوٹیلٹی کی. دیکھیں شاہین کی یوٹیلٹی جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے ارلی آن وکٹس لے کے دینا ہے, تاکہ ایک گیم کی ٹون وہ سیٹ کر دیں. جہاں پہ انہوں نے سلمان کی بات کی, ٹھیک ہے, اگر نہیں آف کلر لگ رہے ہیں, اوبیسلی ہماری اسپنرز کے اوپر ریلائبلٹی, بھائی ہم فہیم کو کس لیے لے کر گئے ہیں؟ اچھا, میں پہلے ہم نے پاور پلے میں تو 2 اوور کرایا. ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں, دا گریٹ ڈین جونز, میں ان کی کوچنگ میں کھیلا ہوں. ان کا کام ہوتا تھا, وہ کہتے تھے یہ کیا, ایسے بال رکھ کے کہتے تھے بھائی یہ کون سا بال ہے, وہ کہتے ہیں نیا بال ہے, کہتے ہیں اس کو سوئنگ کرنا ہے. تو میں بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں, میں کیپٹن تھا کراچی کا, تو میرے پاس ہے, انہوں نے کہا کہ میں عامر کو نا میں غصہ دلاؤں گا,
تو عامر اس ٹائم پہ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا تھا, لینتھ بالز اور سلو ونس کر رہا تھا کافی زیادہ, تو اس نے کہا میں غصہ دلاؤں گا تو کچھ زیادہ کچھ ہو نا سنبھال لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ عامر کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا عامر یہ کون سی بال ہے؟ اس نے کہا نیو بال. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوئنگ کرنا. کہتا ہے تم 6 چوکے کھاؤ لیکن سوئنگ کرو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم پہلے اوور میں 20 رن دے دو لیکن تم 2 آؤٹ کرو. اور یقین مانے نیکسٹ گیم اگر آپ کو یاد ہو, حیدر کو بولڈ کیا, اس کے بعد لاہور کے خلاف جو ڈنلی کو بولڈ کیا, فخر کو آؤٹ کیا, تگڑا کم بیک ہوا, وہ ہم 2-3 گیمز اسٹریٹ جیت گئے تھے. تو یوزلی سم ٹائمز آپ کو پلیئر کی ایبلٹی دیکھنی پڑتی ہے. اگر میں شاہین کو بال دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بھائی تم آؤٹ کرو, تم 4 چوکے کھا لو, تو بیسیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس گیم پلے سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرا پلان اگر ہے کہ میں نے مین پلیئر اگر ان کا اظہر بھائی ہیں, اظہر علی ہیں, بھائی آؤٹ کرو. اگر وہ سیٹ ہو گئے تو 6 اوور بعد شاہین آئے, نسیم آئے, عامر آئے, ماننا ہے. آئی تھنک مائی گیم پلان وڈ بی swing the ball, get them out. If it's not swinging for a long period of time, پھر you can change. Exactly. لیکن on a lighter note اماد بھائی, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کہ سپر اوور میں بال پرانا ہوتا ہے یا نیا ہوتا ہے؟ on a lighter note میں ذرا اظہر بھائی کی طرف چلتا ہوں. اظہر بھائی, فہیم اشرف کا کیا مقصد ہے ٹیم میں؟ I think اگر ہم stats نکالیں تو he will probably have better stats than most of the bowlers. Throughout the Asia Cup اس نے بہت زبردست بالنگ کی. کنڈیشنز میں بھی اس کی ریکوائرڈ ضرورت نہیں پڑ رہی. اسپنرز اب ایک اور ایڈ ہو گئے ہمارے, پہلے شاداب نہیں تھے, پہلے نواز اور صرف ابرار تھے, اب وہ شاداب بھی ایڈ ہو گئے ہیں, عثمان کو بھی بیچ میں کھلا لیتے ہیں, تو 4 سائم ایوب بھی ہوتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز وہ 1-2 اوور کا کہیں نہ کہیں جب بھی کوشچن ملے گا آئی تھنک وہ کرے گا. لیکن ہی ہیز ڈن ایکچولی مور دین ایون مائی ایکسپیکٹیشن ایز اے بالر. جب سے اس کا T20 میں کم بیک ہوا ہے, وی آلویز فیلٹ کہ اس کی پیس نہیں ہے, مار پڑے گی, بٹ وین ایور ہی بولڈ. سلمان کو کیوں نہیں کانفیڈنس؟ دیکھیے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پریمیم فاسٹ بالر ہے وہ ہی از بین ٹیکن ٹو دی کلینرز بائی دی ویکر اپوزیشن, تو سلمان کو کس قسم کا کانفیڈنس چاہیے فہیم کو لے کر آنے کے لیے؟ لیکن اسپیشلی جب اگر ایک فاسٹ بالر کھیل, مین فاسٹ بالر تو شاہین ہی کھیل رہا تھا, سیکنڈ آپ کی آپشن تھی فہیم اشرف لاسٹ میچ میں USA کے اگینسٹ, تو اس میں ضرور پاور پلے میں 1 اوور ضرور کروانا چاہیے تھا, یا مڈل میں ضرور کروانا چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اگینسٹ انڈیا اس کی ناٹ اونلی کہ یار اس کا پتہ لگے, ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی ہو نا, یہ نا اسٹریٹ اوے بڑے میچ میں بالنگ کرے. پریکٹس میں آپ جتنی مرضی بالنگ کریں, جب تک آپ کا گیم ٹائم نہیں ہوگا تب تک آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی اظہر بھائی نے بات کی کہ گیم اگر میچ کی سچویشن تھی نا 1-2 اوور لازمی کرانے چاہیے, کیونکہ مین گیم میں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے, اس نے 2-3 میچوں سے بالنگ ہی نہیں کی ہوئی, کیونکہ دیکھیں نیٹ پہ بالنگ کرنا اور میچ پہ بالنگ کرنا بڑا فرق ہے. چاہے ورلڈ کپ ہو چاہے سیریز ہو, آپ کو بالنگ کرنی چاہیے انٹل اور انلیس کہ اگر انڈیا کے خلاف بھی ضرورت نہ پڑی چلیں ٹھیک ہے, لیکن سچویشن اگر ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اسے 1-2 اوور کرا دیں میچ پہ, تو اس کا کانفیڈنس واپس آئے گا. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اور انڈین اسپنرز کے خلاف بہت اچھا بھی لیکن کھیلتے ہیں, میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 2-3 گیمز بالنگ نہ کریں نا تو آپ کا کانفیڈنس, چاہے آپ نے اس سے پہلے آپ ورلڈ نمبر 1 ہو, آپ کا کانفیڈنس بہت نیچے آ جاتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان کی جو ایک مسنگ لنک ہے وہ فاسٹ بالنگ ہے, ابھی بھی ہے, کہ آپ نے اوور نہیں کرائے ہوئے. تھینک یو سو مچ فار سیئنگ دیٹ, بیکاز اٹس مور لائک جیسے فلائٹ آورز ہوتے ہیں نا, آپ پیپر پاس کر لیں کپتان بننے کے, لیکن آپ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کے پاس فلائٹ آورز نہیں ہے. یا اگر آپ جم جاتے ہیں, آپ ہفتہ جم نہ جائیں, آپ کی باڈی اس طرح سے پمپ نہیں ریئیکشن دے گی. لیکن ویری کوئکلی, کیونکہ 15 فروری کو بڑا ڈیبیکل ہے, اٹس گوئنگ ٹو پاکستان ورسز انڈیا. What do you think Pakistan needs to prepare for? Or how do you think they need to do it? I think سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں انڈیا پاکستان کی گیم میں پلے وتھ فریڈم, فیئر لیس کرکٹ کھیلیں, اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کھیلیں. اور یہ جو ہم اکثر بہت زیادہ ہائپ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں نا کہ یار انڈیا کے خلاف لازمی جیتنا ہے, ہم اب کہیں نہ کہیں اپنا وہ فلیئر چھوڑ دیتے ہیں, اپنا وہ اپنی گیم پلان چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ میچ لازمی جیتنا ہے. یہ جیتنا ضرور ہے ہم نے, بٹ اس کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں اگر میں نے جتنا دیکھا ہے, جب ہم نے اماد اس کو سیکنڈ کریں گے, جو چیمپئنز ٹرافی ہم جیتے تھے سیمی فائنل, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہم دلیری سے کھیلے تھے, اور ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی یار رزلٹ جو مرضی آئے, ہمیں جو آتا ہے ہم اس کو اگریسولی کریں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کسی بھی طرح ٹیمڈ اپروچ کے ساتھ گئے, تھوڑا سا بھی آپ نے کہا کہ یار ہم پلے ان کر لیں میچ میں, دین وہ آپ کو اوپر اٹھنے نہیں دیں گے. یو ہیو ٹو کم اینڈ پنچ from the word go. You can't just let the game begin
اور پھر اتنا کراؤڈ ہوتا ہے, پھر سچویشن آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہوتی ہے, then it becomes very difficult. وہ ڈیپر والا ایلیمنٹ نہ ہی ہو تو بہتر. اس میں نہیں جائیں بس. جی مات بھائی کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, پروبیبلی سلمان واپس آ جائے پروبیبلی, لیکن جو پاکستان کی بالنگ لائن اپ ہے, انڈیا کو اسٹرگل کریں گے انڈیا اسٹرگل, کیونکہ پاکستان کے اسپنرز بہت اچھے ہیں, اور فار دا فرسٹ ٹائم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اسپنرز زیادہ اچھے ہیں دنیا کی کسی بھی ٹیم سے. کیونکہ ہم بھی کھیلتے تھے تو 2 ہوتے تھے, میں ہوتا تھا یا شاداب ہوتا تھا. ہماری ٹیم تب تگڑی تھی, آپ کو یاد ہے جب سعید بھائی ہوتے تھے, حفیظ بھائی ہوتے تھے, شاہد بھائی ہوتے تھے, 3 اسپنر ہوتے تھے, اور آپ جو ہے نا رن تھرو کر جاتے تھے اگر اوپر سے رنز بھی ہو جاتے. تو آئی تھنک ہمارے پاس مسٹری اسپنرز ہیں. انڈیا نو ڈاؤٹ اسپنرز کو اچھا کھیلتا ہے. دیکھیں وہ لوگ اٹیک کریں گے, ابرار, عثمان, شاداب, نواز, ان میں سے جو بھی 3 کھیلیں, ان کا کام ہے کہ ان وکٹس لینا, اور کولمبو اتنا ایزی نہیں ہوتا چھکے مارنا, آپ کو روٹیٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان وہ گیم پہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرے گا بالنگ سے. بیٹنگ اظہر بھائی کی بات, اگر ٹیمٹ اپروچ سے کھیلے گا تو مسئلہ ہے. اگر پاکستان فریلی کھیلے گا جیسے کھیلتا آ رہا ہے 1.5 سال, اور اپنے آپ کو بیک کرے گا, اٹ ول بی اے ویری ویری گڈ گیم. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب تک روہت اور ہم ان کو دیکھتے رہے, شاہین ان کی وکٹس تو لیتا رہا, لیکن جیسے ابھیشیک شرما نے جگہ لی ہے اوپن کرتے ہوئے, آئی تھنک اٹ ہیز بین اے لٹل ڈیفیکلٹ فار شاہین اینڈ چیلنجنگ ایز ویل, بٹ وی سرٹنلی گوئنگ ٹو وش دم بیسٹ آف لک. ہم ذرا اس موقع پہ ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں, اور جب جیسے ہی آپ وقفے کے بعد واپس آئیں گے جو آج کے میچ ہے اس پہ پریڈکشن لیتے ہیں. اظہر بھائی یہاں موجود ہے, ذرا سلیکشن کے حوالے سے بھی سوال ہونا چاہیے. اظہر بھائی نے کیوں سلیکشن جو ہے وہ چھوڑ دی خود ہی سے, ذرا اس کے بھی بات کرتے ہیں. یو واچنگ دا ڈگ آؤٹ. And we are back on the dugout after a short little break. Of course, ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور USA کی میچ کی, and of course جو آنے والا پاکستان کا میچ ہے, the big clash against India. اور تھوڑا سا, just before we go towards our other matches and other predictions, I just wanted to speak a little bit about the spinners. پاکستان کے جو spinners ہیں, ہم نے دیکھا کہ USA کے میچ میں انہوں نے اپنے 2 اسپیشلسٹ spinners کو کھلایا, ایک پیسر کو بٹھا دیا. and جو middle overs, اظہر بھائی I want to ask you, جو middle overs ہیں 7 to 15 جو ہوتے ہیں, وہ T20 فارمیٹ میں بہت ضروری ہوتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ عثمان طارق نے اپنے ان آرتھوڈاکس اسٹائل اور ویریشنس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے بولنگ کر کے وکٹس لی. پھر ابرار ود ہز ریلی گڈ لینتھ واز ویری افیکٹو فار پاکستان. تو اب آگے جا کے جب انڈیا جیسی ٹیم کے خلاف کھیلیں گے, جیسے مات کہہ رہے تھے, یس دے ڈو پلے ویل اگینسٹ اسپنرز, ڈو یو تھنک وی شوڈ کیپ the same thing, that there should be 2 specialist spinners, ایک پیسر کو بٹھا دیا, فہیم اشرف کو بولنگ کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیلنس تو وہی تھا. دیکھیں I feel کہ we are, I know عثمان طارق ونڈرفل بالر, مسٹری اسپنر, بٹ کہیں نہ کہیں ہم ایک اسپنر ایکسٹرا کھلا رہے ہیں میرے خیال سے, کیونکہ اگینسٹ انڈیا عثمان طارق از ناٹ اے ویری ایجائل فیلڈر. پھر اب ابرار بھی ہیں, تو آپ کتنے فیلڈرز اراؤنڈ اپنے چھپائیں گے؟ تو آئی تھنک دے شوڈ ہیو اندر فاسٹ بالر, کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر اسپنرس کو اسکور لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یو مسٹ ہیو این آپشن ٹو گو ٹو. اس طرح اگر ہم صرف 1 ڈائمینشنل جائیں گے تو اگر وہ کہیں انہوں نے مارنا شروع کر دیا اسپنرس کو, تو دین وی ڈونٹ ہیو اینی وے ٹو گو. سو اگر آپ کا اسپن کی آپشن ہے, اسپن اگر ہو رہا ہے, تو یو ہیو سو مینی آپشن, یو ہیو ابرار, یو ہیو نواز, یو ہیو شاداب, یو ہیو سائم. سو 16 overs آف اسپن انکلوڈنگ, پھر اب آپ کے پاس سلمان علی آغا بھی آ جاتا ہے. سو یو ہیو سو مینی overs آف اسپن, اور پھر آپ کے پاس شاہین کے علاوہ ابھی تک آپ نے فہیم کو بالنگ بھی نہیں کرائی. تو آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو ہیو این ایکسٹرا فاسٹ بالنگ آپشن. اور اگر آپ سائم ایوب کی اگر بات کر لیں, ان کا آپ کیا کہتے ہیں کہ اسپیشلی وین ہی از گونا بی اپ اگینسٹ a pinch hitter, what is he going to do? یعنی کہ ان کو آپ کو لگتا ہے he'll be able to maybe نئے بال سے بالنگ کی ہوئی ہے, پاور پلے میں بالنگ کی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ ابھی ریسنٹ پاس میں ہی از نمبر 1 آل راؤنڈر. سو آئی تھنک اس کی جو اسپیشلی جو فنگر بال ہے اگینسٹ رائٹ ہینڈر, اور پھر وہ لیفٹی کو آف اسپن کر سکتے ہیں. سو ہی ہیز سو مینی ورائٹیز. Just needs improvement in his batting, I guess. Well, I don't think it's for us to say, it's for them to say as well. But I think that's it. I think we've concluded Pakistan versus United States of America. On the other hand, I think it's Australia and Ireland. Australia غالباً 180 سے زیادہ سکور بنایا ہے, آئرلینڈ کے 5 آؤٹ ہو چکے ہیں, 70 کے اوپر غالباً لگ نہیں رہا کہ اس میں کافی امید ہوگی. بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی انگلینڈ ورسز ویسٹ انڈیز ایٹ نائٹ. سو بس صرف یہ بتا دیں کہ کون آپ کا فیوریٹ ہے, انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز؟ England has been on a downfall though. Yeah. In white ball cricket they've been downfall, but I think against West Indies they will come on top. Okay. Ji.
ये पॉइंट्स हैं इसके। आज मैं जाता हूँ वेस्ट इंडीज़ के साथ, आज आज हम जा कैरेबियन रहे हैं। फ्लेवर के साथ जाना चाहूँगा। आज हम जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के साथ। ओके जी, खैर ये फैसला हो गया। हम अगले भी वैसे मैचेस की जो है ना वो प्रेडिक्शन सुहेल भाई को फ़ोन करके पूछ लें कौन सी है उनकी, ये ना हो कि फ़ोन असेंबल हमारा ज़्यादा हो जाए। जी बिल्कुल, हम ले लेते हैं। जहाँ पे हमने ये 14वें और 15वें मैच के हवाले से बात की, सिर्फ प्रेडिक्शन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। श्रीलंका वर्सेस ओमान कल 16वां जो मैच होगा उसके श्रीलंका ओके जी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब 17वें मैच की तरफ इटली वर्सेस नेपाल। ये मेरा ख्याल है इसमें कंफ्यूजन होगी। नेपाल हाँ, नेपाल ने पिछले बार तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए। इंडिया वर्सेस नामीबिया, मेरा ख्याल है ये सवाल बनता ही नहीं। Namibia. नहीं, I'm kidding, guys. when you're a sports Your heart broadcaster, says you have to be Namibia, honest. heart says Namibia, You have to be लेकिन honest cricketing about says facts. Namibia. But very quickly towards the end हमारे पास आखिरी कोई 3 मिनट बचे हैं। सब पूरी दुनिया अजहर भाई, उसके बाद ज़्यादा मौके ऐसे हमें नहीं मिले कि हम सुन पाते कि आपके दिल की क्या बात थी। आप मेरा ख्याल है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हज़ारों डॉलरों की जो नौकरियां लगी हों उनको छोड़ दे। खुद से बोर्ड कह दे कि भाई अल्लाह हाफिज़, हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन शायद आपने वो स्टेप लिया जो आपने करके दिखा और आपने एक ट्रेंड सेट किया कि यार अगर मेरे मतलब से काम नहीं हो रहा या अगर बोर्ड मेरी नहीं सुन रहा या आप बताएंगे, तो आपने क्यों अलविदा कह दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? आई थिंक अगेन पाकिस्तान क्रिकेट हमारे सारी पहचान पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है। बट जब भी आप कोई जॉब लेते हैं तो आपका कोई एक विजन होता है कि मैं किस लिए ये काम करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक वो जो मेन मेरा जॉब थी जिसको मैं समझता था कि जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट इज़ यूथ डेवलपमेंट। उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा था। सब वाज गोइंग वेरी वेल। अंडर 19 की टीम भी रेडी हुई, सब सेट हुआ, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। दे प्लेड रियली वेल। आपको बल्कि क्रेडिट जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं, क्योंकि मैंने अपने दूसरे जहाँ पे मैं प्रोग्राम करता हूँ उस पर मैंने इस बात का बड़ा तस्करा किया था कि अजहर अली जो है वो एक कलीदी किरदार उन्होंने जो है वो निभाया है। अगर हम अंडर 19 की टीम को देखते हैं और अगर हम इमर्जिंग को देखते हैं, हमने एशिया कप की विक्ट्री अभी देखी है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी। प्लीज़ कंटिन्यू। So that was my main reason to continue with PCB because I feel कि that is where we can make difference. Okay. Because जो अभी टीम खेल रही है या जो प्लेयर्स 25, 27 के हो चुके हैं उनमें आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं डाल सकते। दैट अगर आपने फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट का चेंज करना है तो दैट इज़ द ग्रास रूट। ठीक है। तो वो काफ़ी चैलेंज कहाँ है? आई थिंक मैं थोड़ा सा कंप्लीट इस तरह कर लूँ। काफ़ी चैलेंजेस के होने के बावजूद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हुई अंडर 19 की। बट जो डिफरेंस आया वो ऑब्वियसली सरफराज पॉइंट हुए एज इन चार्ज ऑफ अंडर 19। तो यू नो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और हमारी अभी भी बात होती है। अंडर 19 के हवाले से भी एंड तक बात होती रही। बट आई फेल्ट कि यार कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं हुई और जो मेरा रोल था, जिस चीज़ के लिए मुझे लाया था, तो वो कहीं ना कहीं फिर अब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो आई फेल्ट कि यार अगर सरफराज करें, वेरी गुड, ही इज़ अ केपेबल पर्सन, ही विल डू इक्वली और इवन बेटर जॉब देन मी। बट आई फेल्ट कि यार अगर एक बंदा वहाँ पर है और वो कर रहा है, वो फ्रीडम से काम करे फिर। यानी कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं, तो हम तलवारें नहीं हैं, ये इमाद भी जानता है। हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि यार एक काम मैंने पकड़ा 1 साल के लिए, उसको किया और उसके बाद जब उसका रिजल्ट बेसिकली आपको पता लगना है तो उस वक्त आप चेंज हो जाए तो और कम्युनिकेशन भी उस तरीके से ना हो, तो आई थिंक कि वहाँ पे आपको फील करना चाहिए। और दोस्ती और प्रोफेशनल जो साइड होती है वो अलग ही होती है। नहीं, आई थिंक इवन व्हेन आई लेफ्ट, you know, I spoke to Sarfraz and I told him everything about it and he was like, he was fine and we're still brothers, we are still friends. Exactly. And अजहर भाई जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगले मेरे ख्याल 2-3 दिन और भी फीचर करेंगे ऑन द डग आउट, तो और भी कुछ सवालात हम पूछेंगे। इमाद भी कुछ सवालात इनसे पूछना चाहते हैं, वो फिर कल पे डाल दें। अब वक्त जो है वो हमारे पास कम है। But thank you so much अजहर भाई for being with us. Lovely to be in conversation with you. ऐसे मैं आपको भाई कहता हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। But thank you so much अजहर for being with us. Thank you so much Mehak. You're a wonderful co-host. Thank you so much Mr. Imad for being with us. Lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, please make sure that you keep on streaming Tamasha because we're bringing you non-stop live action all the way from ICC Men's T20 World Cup 2026. Watch us on Myco or Geo Super Live. That's your choice. Until next time, look ourselves. We are The Dugout.